अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मीर फैज़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट एडुकेटर्स। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आसमान, फूल और लहू के सवालात व जवाबात। सवाल नंबर 1 है हमारे पास, दुकानदार लड़के को गुड़िया क्यों नहीं बेचता था? जवाब है इसका, दुकानदार लड़के को गुड़िया इसलिए नहीं बेचता था क्योंकि इसके पास गुड़िया की कीमत के पैसे नहीं थे। एक और सवाल है, लड़के के लिए गुड़िया का ख़रीदना क्यों ज़रूरी था? जवाब है, लड़के के लिए गुड़िया का ख़रीदना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि वो ये गुड़िया अपनी माँ के हाथों अपनी फौत हो चुकी बहन को भेजना चाहता था। एक और सवाल है, लड़का दीदी को गुड़िया किसके हाथ भेजना चाहता था? जवाब है, लड़का दीदी को गुड़िया अपनी माँ के हाथ भेजना चाहता था क्योंकि इससे इसके वालिद ने बताया था कि इसकी माँ भी आसमानों में जाने वाली है। एक और सवाल है हमारे पास, खाली का मुख्तसर खलासा लिखिए। खाली मौलवी अब्दुल हक का एक लिखा खाका है। इस खाका में मौलवी अब्दुल हक ने खाली के मुख्तलिफ आदाद व अतवार और औसाफ पर रोशनी डाली है। इमादुल मुल्क कहते हैं कि सर सैयद की जमात में खाली जैसा कोई बुलंद पाया शख्स न था। खाली बामरवत, बाअखलाक और बहुत इंसाफ पसंद शख्सियत के मालिक थे। वो हर एक से खुश अखलाकी के साथ पेश आते थे। एक बार हमीदुल दीन को मिलने गए। खाली उनकी ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। ऑल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के सफ़ीर मौलवी अनवर अहमद जब एक दिन उनसे मिलने आए, रात को खाली के यहाँ ठहरे। खाली ने इसकी खूब मेहमान नवाजी की। ठीक है, रात को खुद एक कंबल ओढ़ने को दी। खाली हिंदुओं और मुसलमानों में इत्तेहाद देखना चाहते थे। वो मुल्क के हर फर्द की तरक्की के ख्वाहिशमंद थे। दूसरे शायरों की तरह अपनी शोहरत के ख़िलाफ़ नज़र आते हैं। खाली अंग्रेज़ी से वाकिफ़ न थे। अमली मैदान में उनकी दो यादगारें हैं। एक पानीपत में उनका मदरसा, दूम पानीपत में ही उनकी और ओरिएंटल लाइब्रेरी कायम करना था। ये ओरिएंटल लाइब्रेरी है। दूम यानी सेकंड, दूम किससे कहते हैं? सेकंड। खाली जदीद तालीम के हामी थे। वो उर्दू में अच्छे ड्रामे और नावलों को लिखने के ख्वाहिशमंद थे। आखिर पर उनकी दो बड़ी तमन्नाएं थी कि उर्दू में तज़क्कर व सानियत के कवायद व ज़वाबित बड़ी अच्छी तरह से वाज़ह किए जाएं। एक और सवाल है हमारे पास, कौमी इत्तिहाद के बारे में मौलाना खाली का क्या ख्याल था? तो जवाब है, कौमी इत्तिहाद के बारे में मौलाना खाली का ख्याल बड़ा साफ और पाक और हमदर्दाना नौइयत का था। वो मुल्क के हर फर्द में ज़ात पात को छोड़कर कौमी इत्तिहाद देखना चाहता थे नहीं होगा, यहाँ चाहते थे होगा, यह चाहता था। ठीक है, याद रखना। लेकिन जब भी हिंदुओं व मुसलमानों में कहीं कोई आन बान हो जाती थी तो उनका दिल बर्दाश्त हो जाता था। वो अपनी तहरीरों में हर कौम व मिल्लत के अफराद का ख्याल रखते थे। एक और सवाल है, मौलाना खाली ने अमली मैदान में कौन सी दो यादगारें छोड़ी हैं? मौलाना खाली ने अमली ज़िंदगी में दो यादगारें छोड़ी हैं। उनमें पहली यादगार पानीपत में
ایک مدرسے کا قیام کرنا تھا جو اب خالی ہائی اسکول کے نام سے جانا و پہچانا جاتا ہے۔ دوسری یادگار ان کی پانی پت میں اورینٹل لائبریری، جس سے پہلے میں نے آپ کو پہلے کوشچن میں بولا ہے، کا قیام عمل میں لانا شامل ہے۔ ایک اور سوال ہے ہمارے پاس، مندرجہ ذیل 3 نثری اصناف کس طرح ایک دوسرے سے مختلف ہیں؟ پہلا ہے خاکہ نگاری۔ خاکہ نگاری کسی شخصیت یا شخص کے بارے میں کچھ حالات و واقعات، عادتیں اور خصلتیں وغیرہ لکھنا خاکہ نگاری کہلاتا ہے۔ سوانیہ نگاری کسی شخصیت یا شخص کے بارے میں پیدائش سے لے کر موت تک تمام حالات و واقعات ترتیب وار لکھنے کو سوانیہ نگاری کہتے ہیں۔ سوانیہ نگاری کہتے ہیں بایوگرافی سے، ٹھیک ہے، یا آٹو بایوگرافی سے، ٹھیک ہے۔ تو اوپر والا جو لکھا ہوا ہے خاکہ نگاری، اس سے کہتے ہیں کریکٹر سکیچ انگریزی میں، یاد رکھنا، دس ون از کالڈ ایز کریکٹر سکیچ۔ تو ایک اور ہے ہمارے پاس شخصیت نگاری، کسی شخصیت یا شخص کے بارے میں اپنے تاثرات کے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں کے خیالات و افکار لکھنے کو شخصیت نگاری کہتے ہیں۔ ایک اور کوشچن ہے، مندرجہ ذیل بیانات کے ثبوت کے طور پر سبق میں سے ایک واقعہ تلاش کر کے لکھیے۔ مولانا خالق کی شہرت اور خود نمائش پسند نہیں کرتے تھے جو لوگ، اچھا جواب ہے اس کا، لوگ مولانا خالی سے ان کا کلام سننے کی فرمائش کرتے تھے مگر وہ کسی نہ کسی طرح ٹال دیتے تھے اور اکثر یہ عذر پیش کرتے تھے کہ میرا حافظ بہت کمزور ہے، اپنا لکھا بھی یاد نہیں رہتا۔ حافظ کس سے کہتے ہیں؟ میموری سے، ٹھیک ہے۔ یہ عذر لنگ ہی یہ عذر لنگ ہے، یعنی کہ یہ ایک پریٹنڈنگ، جسے ہم کہیں گے بہانہ بنانا، ٹھیک ہے، عذر لنگ کہیں گے بہانہ بنانے سے۔ یہ عذر لنگ ہی تھا، اس میں کچھ حقیقت بھی تھی، یعنی بہت کم حقیقت ہے کہ ان کو بھول جاتا تھا، ٹھیک ہے، ان کا حافظہ جو ہے وہ کمزور تھا، لیکن اصل بات تو یہ تھی کہ وہ خود نمائی سے بچتے تھے۔ مولانا خالی زبردست مہمان نواز تھے، یہ کمبل لایا تھا اور آپ کو اڑا رہا تھا۔ انور احمد صاحب کہتے ہیں کہ مجھ پر ان کی شفقت کا ایسا اثر ہوا کہ عمر بھر نہیں بھول سکتا۔ مہمان کے آنے سے وہ بہت خوش ہوتے تھے اور سچے دل سے خاطر تواضع کرتے تھے اور ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ مولانا خالی بعض اوقات چھوٹوں کا بھی ادب کرتے تھے۔ مرحوم حمید الدین ان سے ملنے گئے تو وہ سر و قد تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ہم اپنے دل میں بہت شرمندہ ہو گئے۔ مولوی حمید الدین نے کہا بھی کہ آپ ہمیں تعظیم دے کر محجوب کرتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ آپ لوگوں کی تعظیم نہ کرو تو کس کی کروں؟ آئندہ آپ ہی قوم کا ناخدا ہونے والے ہیں۔ مصنف کا حوالہ دے کر سیاق و سباق کے ساتھ درج ذیل اقتباس کا محاصل لکھیے۔ جدید تعلیم کے بڑے حامی تھے، اس کی اشاعت و تلقین میں مقدور بر کوشش کرتے رہے، لیکن آخر میں ہمارے کالجوں کے طلباء کو دیکھ کر انہیں کسی قدر مایوسی ہونے لگی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ جب ان کا نام حیدرآباد میں ایک روز اولڈ بوائے آیا تو پڑھ کر بہت افسوس کرنے لگے کہ اس میں سوائے مسخرے پن کے کچھ بھی نہیں تھے۔ اچھا، مسخرے پن کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ
علی گڑھ کے طلبہ سے اس سے اعلیٰ توقع تھی۔ اچھا، یہ اقتباس، یہ ہم نے اوپر بڑا اقتباس، یہ ڈیفیکلٹ لینگویج میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ مشکل لینگویج میں لکھا ہوا ہے۔ اب اس کو ہمیں آسان لینگویج میں لکھنا ہے، آسان زبان میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اقتباس ہماری درسی کتاب بہارستان اردو کی 10ویں جماعت کا حصہ نثر میں بابائے اردو مولوی عبدالحق کے ایک لکھے ہوئے خاکہ خالی سے لیا گیا ہے۔ مندرجہ بالا اقتباس کا محاصل کچھ اس طرح سے ہے۔ مولانا خالد جدید تعلیم کے زبردست حامی تھے اور اس کی بھرپور اشاعت کرنے میں ہمیشہ مگن رہتے تھے۔ آخری عمر میں کالجوں اور طالب علموں کو دیکھ کر خالی کو بڑا غم و دکھ ہوا۔ بابائے اردو کہتے ہیں کہ جب ایک دن حیدرآباد میں ایک رسالہ اولڈ بوائے، یہ اولڈ بوائے ہم کہیں گے، ایکچولی یہ اولڈ بوائے ہے، اولڈ بوائے نہیں ہے، چھپ کر آیا، اس کو پڑھ کر خالی کو بڑا دکھ ہوا اور کہا کہ اس رسالہ میں ہنسی مذاق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اور فرمایا مجھے علی گڑھ طلبہ سے اس قسم کی امیدیں نہ تھی۔ خالی جگہوں کو پور کریں، واحد کے جمع لکھیں۔ واحد اور جمع، کتاب کتابیں، ادب آداب، قلم کلمیں، وقت اوقات، بات باتیں، سبب اسباب، رات راتیں، فلک افلاک، فلک آسمان سے کہتے ہیں، یاد رکھنا، اور افلاک ہو گئے بہت سارے آسمان، نظم نظمیں۔ مندرجہ ذیل الفاظ کو اس طرح جملوں میں استعمال کیجیے کہ ان کی تذکر و تانیث واضح ہو جائے۔ دہی مالا برف چاند آبشار دل، مثال عید کا چاند نظر نہیں آیا، یہ مذکر ہے۔ دہی بہت کھٹا ہے، مذکر ہے۔ مالا میں نے بازار سے ایک مالا خریدی ہے، یہ مونث ہے۔ برف آج کشمیر میں برف باری ہو رہی ہے، مونث ہے۔ آبشار مونث کس سے کہتے ہیں؟ فیمینائن سے، ٹھیک ہے، اور مذکر کہتے ہیں میسکولائن سے۔ میسکولائن ہو گیا مذکر اور فیمینائن ہو گیا مونث۔ آبشار اہربل کا آبشار بہت مشہور ہے، یہ مذکر ہے۔ یہاں سے لگتا ہے جب کا آئے گا تو مذکر بن جاتا ہے اور جب کی آئے گا تو مونث بن جاتا ہے، یاد رکھنا۔ دل، ہر ایک جاندار اپنا ایک دل رکھتا ہے۔ چاند، عید کا چاند نظر نہیں آیا، یہ بھی مذکر ہے۔ وہ مرکب جو اسم اشارہ اور مشار عالیہ سے مل کر بنے مرکب اشاری کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو علیہ پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن یہ عالیہ پڑھنا بہتر رہے گا۔ مثلا یہ کتاب، وہ قلم، ان میں، یہ اور وہ اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ ہیں، جبکہ کتاب اور قلم مشار عالیہ ہیں۔ مشار عالیہ سے مراد وہ چیز جس کی طرف اشارہ کیا جائے، اور اسم اشاریہ سے مراد وہ اسم جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بولا جائے۔ درج ذیل جملوں میں سے مرکب اشاری تلاش کریں۔ وہ کتاب بہت دلچسپ ہے، وہ کتاب، ٹھیک ہے، کتاب کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ یہ لڑکا ذہین ہے، یہ لڑکے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ یہ قلم اور وہ پینسل میں نے سری نگر سے خریدے ہیں، ٹھیک ہے، یہ قلم اور وہ پینسل۔ مثال دیکھ کر خالی جگہیں پر کریں۔ مذکر کے مونث لکھیں۔ منشی، منشائن، ٹھوکر، ٹھوکرائن، حلوائی، حلوائن،
کھیتری کھیترائن، کسائی کسائن، نائی نائن، فرنگی فرنگن۔ مثال دے کر متضاد الفاظ لکھیں، یعنی کہ ضد، متضاد ضد سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ قریب دور، باہر اندر، اوپر نیچے، دن رات، وسیع تنگ، پہلا آخری، نرم سخت، اعلیٰ ادنا۔ تو اس طرح سے یہاں پر آسمان، لہو اور پھول کے چیپٹر کے کوسچن آنسر مکمل ہوتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اسٹے کنیکٹڈ۔